This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू क्लास चहारों के सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है जब हर चीज़ सोने की बन गई का बकिया हिस्सा डिस्कस करेंगे। लेकिन अपना टॉपिक का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दूं कि मुल्क यूनान में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह को दौलत जमा करने का बहुत शौक़ था। सोने को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। रात दिन यही सोचता रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा हो जाए। जब कभी वो सुबह सवेरे उठ जाता तो सूरज की किरणों को देखकर दिल में तमन्ना करता कि काश सूरज की ये सुनहरी शुआएं जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। बादशाह के पास एक ज़मीन के नीचे कमरा था। वहाँ उसने सोने की ईंटें, बर्तन और ज़ेवरात वगैरह जो है ना वो जमा करके रखे हुए थे। ये एक बड़ा ख़जाना था। जब कभी वो फरागत में होता तो उस कमरे में चला जाता। वो सोने की ईंटों को देखकर फूले न समाता। सोने के बर्तन उठा उठा कर देखता। उसे उन चीज़ों को देखकर दिली खुशी होती थी और मज़ीद की ख्वाहिश दिल में पैदा हो जाती। एक दिन एक शख्स ने बादशाह की ख्वाहिश पूरी कर दी तो बादशाह जिस चीज़ को भी हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। यहाँ तक कि वो रोटी खाने लगा तो वो भी सोने की बन गई। तो बेटी को प्यार करने लगा तो वो भी सोने की बन गई। वो बहुत परेशान हुआ। उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की। उसी आदमी ने आकर कहा कि अपने महल के तालाब में नहाओ और उसका पानी चीज़ों पर जो है ना वो छिड़को ताकि चीज़ें वापस अपनी हालत में आ जाएं। ये तो है इस कहानी का लुब्बे लुबाब जो कि मैंने आपको मुख्तसर करके जो है ना बताया है। लेकिन साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। जो फ़र्ज़ी कहानी किसी माशरे में मशहूर हो जाए, वो उस माशरे की रिवायत का हिस्सा बन जाए तो उसे लोक कहानी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे माशरे के अंदर जो है ना वो माशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। उनमें एक ये भी है। जो लोक कहानी होती है उसका हकीकी दास्तान नहीं होती, यानी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उसमें ज़िंदगी की हकीकत, सच्चाई और दानिश पाई जाती है। तो ये भी उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। पहली ऑडियो के अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज के 2 हिस्से जो है ना वो तफसील के साथ डिस्कस किए थे। उनमें एक था नए अल्फाज और दूसरा था आपने क्या समझा। इनको हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था। आज हमने तीसरे हिस्से से इसका आगाज़ करना है और वो है मिलकर करें बात। इसके अंदर एक ही सवाल दिया हुआ है कि आपने बच्चों को जो है ना वो ग्रुप बना देने हैं और ग्रुप के अंदर उनको एक ही टॉपिक देना है कि लालच का अंजाम बुरा होता है। इस मौजू के ऊपर आपने कहानी सुनानी है। तो ग्रुप बना देने हैं 2। एक ग्रुप के अंदर एक बच्चा बैठ के कहानी सुनाएगा, दूसरे ग्रुप के अंदर दूसरा बच्चा बैठ के कहानी सुनाएगा और हमने एज ए टीचर उसको मॉनिटर करना है ताकि हम अपना जो SLO है उसको हम अचीव कर सकें कि बच्चे जो है ना वो किसी कहानी को जो है ना वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। तो इस तरह करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी और चीज़ों को सही तौर पर बयान करना जो है ना वो भी सीख जाएंगे। दिए गए उन्वान जिसका है लालच का अंजाम बुरा होता है, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें ये सबक जो हमने पढ़ा है कि हर चीज़ सोने की बन गई, ये भी इसी ही उन्वान के तहत बयान की जा सकती है।
لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک مرغی پال رکھی تھی اور وہ مرغی روز سونے کا انڈا دیتی تھی۔ تو آدمی بہت لالچی تھا جس نے مرغی پالی ہوئی تھی، تو ایک دن اس نے سوچا کہ اگر میں اس کا پیٹ چاک کر کے سب انڈے ایک دم سے نکال لوں تو روز انتظار کی کوفت سے بچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر آدمی نے مرغی کو ذبح کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا، تو مرغی کے پیٹ میں ایک بھی انڈا نہیں تھا۔ اگر آدمی لالچ نہ کرتا تو وہ روز ایک سونے کا انڈا جمع کر کے دولت مند بن سکتا تھا۔ تو اسی طرح اس نے لالچ میں آ کر اپنا جو ایک سورس تھا، ذریعہ تھا، اس کو اس نے ختم کر دیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو وہ بعد میں جو ہے نا پچھتانے لگا کہ میں نے جو ہے نا یہ کیا کر ڈالا ہے۔ لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ وہی تھی، لالچ، کہ اگر انسان لالچ کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس محاورے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو گروپ ہوگا وہ کوئی اور کہانی سنا سکتا ہے، وہ یہ پورا سبق والی جو کہانی ہے اس کا خلاصہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی اور کہانی اگر ذہن میں ہو جس کا نتیجہ یہی ہو کہ لالچ بری بلا ہے تو وہ بھی سنائی جا سکتی ہے۔ جس طرح ہے کہ 3 دوست ریل میں سفر کر رہے تھے، انہیں ریل کے ڈبے میں ایک تھیلی پڑی نظر آئی، اس میں بہت سے پیسے تھے۔ تینوں دوست ریل سے اتر گئے اور رقم برابر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ایک کو کھانا لینے بھیج دیا، باقی 2 نے منصوبہ بنایا کہ جب یہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم دونوں اسے جان سے مار دیں گے اور یہ رقم آدھی آدھی لے لیں گے۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے لالچ میں آ سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور ساری رقم میں لے لوں گا۔ وہ کھانے میں زہر ملا کر لے آیا، باقی دونوں دوستوں نے اسے مل کر جان سے مار دیا اور کھانا کھانے لگے۔ تو کھانا کھا کر ان دونوں کی حالت بھی خراب ہو گئی کیونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، وہ دونوں وہیں مر گئے۔ یعنی ایک کو ان دونوں نے مار دیا اور ان دونوں کو اس ایک نے مار دیا، ان دونوں نے ایک نے مار دیا۔ یعنی رقم نہ وہ لے کے گیا نہ ہی وہ لے کے گیا، لیکن دونوں جو ہے نا وہ اپنی اپنی لالچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے دونوں کا جو انجام ہے وہ برا ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اسی طرح کر کے جب ہم 2 گروپ بنا دیں گے، دونوں یا 3 گروپ بنا دیں، لیکن ہر گروپ اپنی اپنی کہانی سنائے، لیکن اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بچہ جو ہے نا وہ کہانی سنائے، بلکہ مختلف بچے، ایک بچہ سنا دے، پھر باقی جو جنہوں نے سنی ہے کہانی ان میں سے کوئی آ کر دوبارہ سنائے، پھر ان جنہوں نے سنی ہے ان میں سے کوئی آ کر اس کو دوبارہ سنائے، پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کس طرح کانفیڈنس آتا ہے۔ وہ جب سنائیں گے اور تھوڑا بہت ہیزیٹیشن ہوگی، دوسرا کہے گا جی میں سناتا ہوں میں سناتا ہوں میں سناتا ہوں، تو اس طرح کر کے اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گا اور وہ چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ کر اور بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ایکسرسائز کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل، وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ اس کے اندر ایک ہی سوال دیا ہوا ہے، کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ میں سے جو اسم ہیں اس کو اسم والے خانے میں لکھنا ہے، جو فعل ہیں اس کو فعل والے خانے میں لکھنا ہے، اور اس کو جو ضمیر ہیں اس کو ضمیر والے خانے میں لکھنا ہے۔ لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم، فعل اور ضمیر ہوتا کیا ہے۔ ہمیں اس کی تعریف سمجھ آ جائے گی ان تینوں کی، تو پھر ہی ہم ان دیے ہوئے الفاظ کو اسم، ضمیر اور فعل میں ترتیب دے سکیں گے کہ ان میں سے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا ضمیر ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز یا صفت کا نام ہو۔ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ یعنی ماضی، حال یا مستقبل نہ پایا جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ مثال طور ہے آدمی، کتاب، لاہور، خوبصورت، یہ سارے اسم کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو لفظ دیا ہوا ہے وہ ہے فعل۔ تو فعل
وہ کلمہ ہے جو کسی کام یعنی عمل کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے اور اس میں کوئی خاص زمانہ یعنی ماضی، حال یا مستقبل بھی پایا جائے تو یہ جملے کا لازمی جز ہے اور اس کے بغیر کوئی مکمل جملہ نہیں بن سکتا۔ مثال طور ہے کھانا، لکھنا، جانا، ہونا، پڑھنا۔ اس کے بعد ہے ضمیر۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو تاکہ بار بار اس اسم کو دہرانے سے بچا جا سکے تو اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن۔ ڈیٹیچڈ پروناؤن یعنی یہ وہ ضمیر ہیں جو اکیلے استعمال ہو سکتے ہیں اور عام طور پر جملے میں فاعل کے طور پر آتے ہیں۔ مثال طور ہے وہ سب، تم، ہم، میں، یہ سارے ڈیٹیچڈ پروناؤن ہیں۔ جبکہ دوسرے ہیں اٹیچڈ پروناؤن۔ یہ وہ ضمیر ہیں جو افعال، اسماء یا حروف جر کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال طور ہے اس کا، اس کے ساتھ کا لگا ہوا ہے اور کا حروف جر ہے۔ اس کے بعد ہے لکھا اس نے، یہاں فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی ہے تو وہ پروناؤن ضمیر ہی ہے لیکن فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے میرا، اس کے اندر الف جڑا ہوا ہے، اس کے اندر الف کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو تاکہ بار بار اس اسم کو دہرانے سے بچا جا سکے اس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ایک ہے ڈیٹیچڈ پروناؤن اور دوسرا ہے اٹیچڈ پروناؤن۔ ان تعریفوں کی مدد سے اس ایکسرسائز کے اس سوال کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے کہ آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا ضمیر ہے۔ اگر وہ اسم ہے تو ہم نے اسم والے کالم کے اندر لکھنا ہے، اگر وہ فعل ہے تو فعل والے کالم کے اندر لکھنا ہے، اور اگر وہ ضمیر ہے تو پھر ہم نے اس کو ضمیر والے کالم کے اندر لکھنا ہے۔ تو پہلے جو دیا ہوا ہے وہ ہے بادشاہ۔ بادشاہ یہ تو نام ہے، اس لیے یہ اسم والے کالم کے اندر ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے سونا، یہ فعل ہے کیونکہ سونا آنکھیں بند کر کے جو سونے کا عمل ہوتا ہے یہ فعل ہی ہے، اس لیے اس کو فعل والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے برتن، یہ نام ہے چیز کا، اس لیے اس کو اسم والے کالم کے اندر جو ہے نا ہم نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے شہزادی، یہ بھی نام ہے، اس لیے اس کو اس کالم کے اندر اسم والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ہم، یہ اسم ضمیر ہے، اس لیے اس کو ہم ضمیر والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے گیا، تو یہ فعل ہے، اس لیے اس کو فعل والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے چلا، یہ بھی فعل ہے، اس لیے اس کو فعل والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے آیا، یہ بھی فعل ہے، اس کو بھی ہم فعل والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے روشنی، یہ اسم ہے، خاصیت ہے، خاصیت والا اسم ہے، اس لیے اس کو اسم والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے کمرہ، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اس لیے اس کو بھی اسم والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے وہ، یہ اسم ضمیر ہے، اس لیے اس کو ہم ضمیر والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے نمودار ہوا، اس کے بعد ہے نمودار ہوا، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اس لیے اس کو فعل والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے تمہارا، یہ اسم ضمیر کی جگہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو ہم ضمیر والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے چھڑکا، اس کے بعد ہے چھڑکا، کوئی چیز چھڑکنا، پھینکنا، تو یہ فعل ہے، کام ہے، اس لیے اس کو ہم فعل والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے اس سے، اس کے بعد ہے اس سے، تو یہ بھی ضمیر ہے، اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم ضمیر والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے پھول، یہ اسم ہے، نام ہے، اس لیے اس کو ہم اسم والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ،
یہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے اس کو ہم اسم ضمیر والے کالم کے اندر جو ہے نا وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے تم، یہ بھی اسم کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے اس کو بھی ہم ضمیر والے کالم کے اندر لکھیں گے۔ تو اسی طرح کر کے ہم نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ ترتیب دینے کے بعد ہم نے اس کی کلاس کے اندر ایکٹیویٹی کروانی ہے۔ اسی طرح کے مختلف الفاظ جو ہے نا پرچیوں کے اوپر لکھ کر آپ نے جو ہے نا وہ پرچیاں لپیٹ لینی ہے، اور اس کے بعد ایک ٹوکری لے کر اس کے اندر ڈال لینی ہے، اور پھر پوری کلاس کو ون بائی ون آپ نے بچے کو بلانا ہے، اس میں سے پرچی اٹھائے گا، پرچی کے اوپر جو بھی لکھا ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا ضمیر ہے۔ اگر اسم ہے تو کیوں ہے، فعل ہے تو کیوں ہے، ضمیر ہے تو کیوں ہے، اس کی وجہ بھی ساتھ بتائے گا۔ تو اس طرح اگر ہم ایکٹیویٹی کروائیں کلاس کے اندر تو یقیناً بچوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی، اور بچوں کی بہت زیادہ اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشق کا اگلا حصہ ہے قواعد سیکھیں۔ اس کے اندر تقریباً 3 مختلف سوال دیے گئے ہیں، جس کے اندر مختلف قواعد پڑھائے گئے ہیں، مختلف قواعد پڑھائے گئے ہیں۔ ان میں ایک ہے کہ یہ محاورے دیے ہوئے ہیں، ان کا اس خالی جگہ میں جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے نئے جملے جو ہے نا وہ بھی مزید بنانے ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے جو ہے نا مختلف سینٹینسز دیے ہوئے ہیں، ان میں مرکب جملے ہیں، ایسے جملے جو دو سے زیادہ ہوں، تو اسی طرح وہ جملے بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی 5 مرکب جملے بنانے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نیچے جو ہے نا کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے متضاد پیئر کی شکل میں لکھنے ہیں۔ تو یہ 3 مختلف سوال ہیں جو کہ اسی کے اندر ہی ہیں۔ تو پہلا دیا ہوا ہے کہ درج ذیل محاوروں کی مدد سے جملے مکمل کریں، اور پھر ہر محاورے سے مزید ایک جملہ بنائیں۔ ان میں پہلا دیا ہوا ہے طاق میں رہنا، چہل پہل ہونا، جان پر کھیلنا، رفو چکر ہونا۔ تو اس کے جملے دیے ہوئے ہیں نیچے خالی جگہ کی شکل میں۔ ان محاوروں میں سے جو محاورہ اس جملے میں ہم نے سنا ہوا ہے یا ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہی اس کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اب جس طرح پہلا دیا ہوا ہے کہ بلی ہمیشہ چوہے کی ڈیش ڈیش میں رہتی ہے، بلی ہمیشہ چوہے کی طاق میں رہتی ہے، یعنی ہمیشہ چوہے کی تلاش میں رہتی ہے۔ تو یہاں آئے گا طاق میں رہنا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ہے کہ رضاکار نے ڈیش ڈیش کر لوگوں کی جان بچائی، رضاکار نے جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچائی۔ یہ جو تیسرا محاورہ دیا ہوا ہے جان پر کھیلنا، یعنی رضاکار نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی۔ تو اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے کہ رضاکار نے جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچائی۔ اسی طرح تیسرا ہے کہ چور میری موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو گیا، رفو چکر سے مراد بھاگ گیا۔ تو چور میری موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے میلے میں خوب چہل پہل تھی، میلے میں خوب چہل پہل تھی، یعنی بہت زیادہ رونق تھی۔ تو یہ جو دیے ہوئے ہیں محاورے وہ اس طرح ان خالی جگہوں میں استعمال ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر محاورے سے مزید ایک جملہ بنانا ہے۔ اس کے مزید جملے ہم اس طرح بنا سکتے ہیں۔ پہلا دیا ہوا ہے طاق میں رہنا، تو اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ چور ہمیشہ چیزوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے چہل پہل ہونا، تو ہمارے سکول کے فنکشن کے دوران بہت زیادہ چہل پہل نظر آئی۔ اس کے بعد ہے جان پر کھیلنا، تو اس کو ہم اس طرح جملے بنا سکتے ہیں کہ جادوگر نے اپنی جان پر کھیل کر مختلف کرتب دکھائے۔ اس کے بعد ہے رفو چکر ہونا، اس کو ہم اس طرح جملے میں جو ہے نا وہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے سکول کے فنکشن کے بعد تمام بچے رفو چکر ہو گئے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ تو اس طرح کر کے بھی ہم ان کے جملے جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے اس کا کہ نیچے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ 3 جملے دیے ہوئے ہیں، ان میں ایک ہے میں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلا گیا۔ دوسرا ہے مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا اس لیے جلدی سو گیا۔ اس کے بعد ہے میں ضرور رک جاتا اگر تم وقت پر آ جاتے۔ تو یہ 3 جملے ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اب اسی
کے حوالے سے ہدایت دے رہا ہے کہ اوپر دیے ہوئے جملے مرکب جملے ہیں. ایسے جملے جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنتے ہیں مرکب جملے کہلاتے ہیں. مثال طور اس کے اندر جو ہے نا ہر ایک جملے کے تقریباً دو حصے ہیں. میں نے ناشتہ کیا، ایک حصہ یہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ ہے اس کا سکول چلا گیا. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے درمیان میں ایک الگ الگ قسم کا حرف جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح اس کے بھی دو حصے ہیں. مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا، ایک حصہ یہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ ہے اس کا جلدی سو گیا، تو یہ بھی اس کا حصہ ہو گیا. اسی طرح تیسرا جملہ ہے میں ضرور رک جاتا، ایک حصہ یہ ہو گیا، دوسرا حصہ ہے کہ تم وقت پر آ جاتے، دوسرا حصہ یہ ہو گیا. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ مرکب جملے کہلاتے ہیں. تو مرکب جملے میں دو جملوں کو ملانے کے لیے زیادہ تر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: اور، مگر، اگر، ورنہ، کیونکہ، چونکہ، چنانچہ، اس لیے، لیکن، لہٰذا وغیرہ. تو ان تمام حروف کو جو کہ جملے کے دو حصوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص نام ہے. اس کو کہتے ہیں حروف عطف. جب ہم گرامر پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کا پھر ہم تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کوئی سے 5 مرکب جملے بنائیں. جس طرح یہ اوپر جملے بنے ہوئے ہیں نا 3، تو اسی طرح ہم نے کوئی بھی 5 مرکب جملے بنانے ہیں. اب میں یہ 5 جملے بول رہا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور چیک بھی کرنا ہے کہ واقعی یہ مرکب جملے ہیں یا سادہ جملے ہیں. میں انتظار نہیں کر سکتا لہٰذا آپ آ جائیں. اس کے بھی دو حصے ہو گئے، ایک میں انتظار نہیں کر سکتا، دوسرا آپ آ جائیں. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے میں دعوت پر ضرور آتا مگر میری طبیعت خراب تھی. یہ دوسرا جملہ ہو گیا، یہ بھی مرکب جملہ ہی ہے. اس کے بعد ہے احمد مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس رقم نہ تھی. یہ بھی مرکب جملہ ہو گیا. اس کے بعد ہے مجھے بخار تھا اس لیے میں آرام کرنے لگا. اس کے بعد ہے احمد ناراض ہے کیونکہ تم نے اس کا مذاق اڑایا ہے. تو یہ جملے دو حصوں پر مشتمل ہیں. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو سارے جملے دو حصوں پر مشتمل ہیں، اس لیے یہ سارے مرکب جملے کہلاتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے متضاد کی جوڑیاں بنا کر لکھیں. تو پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ متضاد ہوتے کیا ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا مترادف، یعنی وہ الفاظ جو ایک جیسی معنی رکھتے ہوں اس کو ہم مترادف کہتے ہیں. لیکن یہاں متضاد دیا ہوا ہے، متضاد اس کا الٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک لفظ بتایا جائے تو دوسرا اسی طرح کا لفظ جو اس کا الٹ مطلب بیان کرے اس کو ہم اس کا متضاد کہتے ہیں. جس طرح ہے اوپر، نیچے. تو اوپر ایک لفظ ہو گیا، وہ ایک طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جو لفظ اشارہ کرے گا وہ اس کا متضاد ہوگا. تو اس لیے اوپر ایک لفظ ہو گیا اور اس کا متضاد نیچے ہو گیا. اسی طرح ان لسٹ کے اندر جو الفاظ دیے ہوئے ہیں انہی میں سے سلیکٹ کر کے اس کے پیر بنا کر نیچے کالم کے اندر لکھنے ہیں. پہلا دیا ہوا ہے بہادری. بہادری کا جو متضاد ہوگا وہ ہے بزدلی. بہادر کہتے ہیں دلیر کو اور بزدل کہتے ہیں جو ڈرنے والا ہو، ڈرپوک ہو. اسی طرح مشکل، آسان، سکون، بے سکونی، ناکام، کامیاب. تو اس طرح کر کے ٹوٹل 4 یہ الفاظ ہیں اور 4 ہی اس کے متضاد جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں. ٹوٹل 8 ہیں. انہی میں سے سلیکٹ کر کے اس کے پیر بنا کر یہاں اس کالم کے اندر لکھنے ہیں. اچھا، ان قواعد کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قانون بنا ہوا ہے. جس طرح ہے کہ جو محاورے ہوتے ہیں تو اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بھی فکس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. جس طرح مثال طور ہے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا. تو اس محاورے میں ہم طوطے کی جگہ کبوتر نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ فکس ہیں. ہر ایک محاورے کے حوالے سے یہ الفاظ جو ہے نا وہ فکس ہیں، وہ قانون بنا ہوا ہے.
اس کے بعد ایکسرسائز کا اگلا سوال ہے پڑھیں. اس کے اندر ایک ہی سوال دیا ہوا ہے, ایک کہانی دی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی عنوان وغیرہ نہیں دیا ہوا, کچھ بھی نہیں دیا ہوا. ہم نے اس کو صحیح درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا بھی ہے, اس کے اہم نکات بھی بیان کرنے ہیں اور اس کو عنوان بھی دینا ہے. تو یہ ایز اے ٹیچر ہم نے نہیں کرنا, بلکہ یہ ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے بچوں کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی اور اس کو عنوان دینے کی. تو یہ بچوں سے ہی ہم نے کروانی ہے, بچوں سے ہی پڑھوانا ہے اور پڑھوانے کے بعد اس کے خاص نکات ان سے پوچھنے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی خاص چیز ہے. جس طرح ہم نے سبق پڑھا تو سبق کا جو خلاصہ ہم نے بیان کیا وہ اس کے اہم نکات تھے, اسی طرح اس کے بھی اہم نکات یا اس کا خلاصہ بچوں سے پوچھنا ہے اور پھر ہم نے بچوں سے ہی اس کو ٹائٹل دلوانا ہے یا اس کو عنوان دلوانا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے. تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. انگور کے رسدار خوشے دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا. اس نے انگور کے ایک خوشے کی طرف چھلانگ لگائی مگر اس تک نہ پہنچ سکی. دوبارہ خوشے کی طرف اچھلی مگر خوشے تک نہ پہنچ پائی. اس نے رخ بدل بدل کر چھلانگیں لگائیں مگر کامیاب نہ ہو سکی. رسدار انگور اس کے دل کو للچا رہے تھے. اس نے ایک بار پھر زوردار چھلانگ لگائی مگر بات پھر بھی نہ بنی. تو بار بار اچھلنے کودنے سے وہ بری طرح تھک گئی. آخر وہ انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئی. مایوس ہو کر وہ باغ سے باہر جانے لگی. اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور بولی, کیوں بہن, کیا ہوا, انگور نہیں ملے؟ تو لومڑی نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا, بہن انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں. پڑھنے کے بعد ہم نے بچوں سے ہی پوچھنا ہے کہ اس کا لب لباب کیا ہے, اس کو ہم کس طرح مختصر بیان کر سکتے ہیں. تو ہر بچہ مختلف جواب دے سکتا ہے کہ لومڑی جو ہے نا بار بار کوشش کر رہی تھی لیکن جب ناکام ہوئی تو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے یہ الزام لگا دیا کہ انگور تو ہیں لیکن انگور کھٹے ہیں. تو جب ہم دنیاوی لحاظ سے اس طرح کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام نہیں ہو پاتا, تو پھر اگر کوئی دوست ہم سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کا کام کا کیا ہوا, تو ہم اس کا بھی کسی دوسرے پر جو ہے نا اسی طرح کا الزام لگا دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو حقیقت ہے وہی بتانی چاہیے. تو یہ بہت بڑی مشہور جو ہے نا وہ کہانی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور اس کا عنوان کیا تھا یا کیا ہو سکتا ہے؟ مشہور عنوان ہے کہ انگور کھٹے ہیں. اسی طرح ایکسرسائز کا جو اگلا حصہ ہے, کچھ نیا لکھیں, اس کے اندر ایک سوال دیا ہوا ہے اور وہ بھی کریٹیو رائٹنگ کا ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہوں تو کن کاموں پر خرچ کرنا پسند کریں گے اور کیوں؟ اس حوالے سے کم از کم 12 تا 15 جملے لکھ کر بتائیں. تو یہ بھی کریٹیو رائٹنگ کا ہے اور بچہ اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف چیزوں کی جو ہے نا وہ جملوں کے اندر وضاحت کرے گا. وہ کیا کیا جملے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک ہے کہ اگر میرے پاس زائد پیسے ہوں گے تو میں کھلونے خریدوں گا. دوسرا کہے گا کہ اگر پھر بھی زائد پیسے ہوئے تو کسی غریب کو دے دوں گا. پھر میں زائد پیسوں کو جمع کر لوں گا تاکہ اپنے لیے کچھ خرید سکوں. میں ان زائد پیسوں سے پھل خرید کر کھاؤں گا. میں ان زائد پیسوں کو خیرات کر دوں گا. میں ان زائد پیسوں کو مسجد میں رکھے ڈبے میں ڈال دوں گا. میں ان زائد پیسوں کو اپنی امی کو دے دوں گا. میں ان زائد پیسوں سے اپنے نئے کپڑے خریدوں گا. میں ان اضافی پیسوں سے اچھی اچھی کتابیں خریدوں گا اور پڑھوں گا. میں ان زائد پیسوں سے آئس کریم خریدوں گا اور مزے کروں گا. میں ان زائد پیسوں سے دوستوں کی پارٹی کروں گا. یا میں ان زائد پیسوں سے گھر والوں کو ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا. مطلب مختلف ہوگا. تو جب آپ بچے کو جو ہے نا تھوڑا سا کانسیپٹ دے کر ان کو کہیں گے کہ ہر ایک نے اپنے طور پر 10 سے 15 جملے لکھنے ہیں, تو پھر دیکھیں بچے جو ہے نا وہ کیا کیا لکھتے ہیں.
تو ایک تو اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور دوسرا اس کی جب وہ چیزوں کو لکھیں گے تو اس کے اندر رائٹنگ اسکل جو ہے نا وہ بھی امپروو ہوگی کہ اپنی طور پر سوچ کر کس طرح جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک ایس ایل او تھا۔ اگر ہم یہ ایکٹیویٹی اسی طرح کلاس کے اندر یہ سرگرمی کروائیں گے تو یقیناً بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد اس کا اگلا حصہ ہے آؤ کریں کام۔ اس کے اندر ایک سوال دیا ہوا ہے کہ سالگرہ کی مبارکباد کا کارڈ دیکھیں، یہ نیچے کارڈ چھپا ہوا ہے، اور اسی طرز پر اپنے دوست کے لیے عید کا کارڈ تیار کریں۔ یہ ایک عملی سرگرمی ہے اور ہم نے بچوں سے عید کارڈ تیار کروانے کا جو ہے نا وہ ٹاسک دینا ہے۔ ہر ایک بچے نے اپنے اپنے ڈیزائن کردہ عید کارڈ جو ہے نا وہ تیار کریں گے۔ جب وہ تیار کر لیں گے تو ہر ایک کا عید کارڈ ہم نے ڈسپلے کرنا ہے، اور پھر بچوں سے ہی ویوز لینے ہیں کہ ان میں سے کس کا سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے ہم نے کلیپنگ کروانی ہے۔ تو اسی طرح کر کے بچوں کے اندر مختلف چیزوں کو ڈیزائن کرنا جو ہے نا وہ آ جائے گا، یا ڈیزائن کرنا جو ہے نا وہ سیکھ جائیں گے، تاکہ وہ مستقبل میں جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا خود ہی ڈیزائن کرنا سیکھ جائیں۔ اس کے بعد مشق کے اندر جو ہے نا ایک الگ سے سرگرمی دی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جائزہ، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایکسرسائز کے اندر یا سبق کے اندر، اس کا جائزے کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلی ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، سرگرمی ہے سننے اور بولنے کے حوالے سے۔ ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، پیراگراف ہم نے پڑھنا ہے اور بچوں نے سننا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے وہ غور سے اس کو سنیں گے، اور اس کے بعد اسی میں سے کچھ سوال دیے ہوئے ہیں آخر میں، ان سوالوں کے انہوں نے جواب دینے ہیں۔ جب وہ جواب دیں گے سمجھے وہ بولیں گے، اس لیے اس سرگرمی کا نام ہی سننا اور بولنا رکھا گیا ہے۔ تو میں پیراگراف پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آخر میں دیے ہوئے جو سوالات ہیں وہ ہم اسی پیراگراف سے ہی ڈھونڈ کے اس کے جوابات دیکھیں گے کہ کون کون سے ہیں۔ پرچم صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی قوم کی عزت، عظمت، آزادی اور خود مختاری کی علامت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر زندہ قوم اپنے پرچم کا احترام کرتی ہے اور اسے ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کا جھنڈا انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ رنگ خوشحالی اور امن کی علامت ہے۔ پرچم کے سبز رنگ میں خوبصورت چاند تارا بنا ہوا ہوتا ہے۔ چاند ترقی کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کا نشان ہے۔ قومی پرچم ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ اس کا احترام کرنا اور اسے سر بلند رکھنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے نا وہ سارا جو پیراگراف دیا ہوا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ امید ہے آپ سب نے اس کو سنا ہوگا۔ اب اسی سے ہی ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ قومی پرچم کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ پہلی لائن میں ہی اس کا جواب ہے کہ قومی پرچم کسی قوم کی عزت، عظمت، آزادی اور خود مختاری کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کے پرچم میں سبز و سفید رنگ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح ہوگا کہ پاکستان کے پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہمارے جھنڈے میں چاند اور تارے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے جھنڈے میں چاند ترقی کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کا نشان ہے۔ اس کے بعد ہے ہمیں اپنے پرچم کا احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا چاہیے۔ تو یہ سوال تھے جن کے جو جوابات ہیں وہ اسی پیراگراف میں ہی موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یقیناً
हम इनके जवाबात आसानी के साथ दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सरगर्मी है और अक्सर हमारे जो टेस्ट होते हैं या पेपर होते हैं उसके अंदर इस तरह के सवालात जो है ना वो दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें से सवालात होते हैं और वो सारी की सारी एक इसी तरह की एक्टिविटी होती है सुनने और बोलने के हवाले से, ताकि बच्चों के अंदर जो सुनने और बोलने की सलाहियत है उसको मज़ीद जो है ना वो उजागर किया जा सके। उसके बाद इसी जायज़े का दूसरा जो सवाल दिया हुआ है वो नीचे एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक नज़्म दी हुई है या कुछ अशार दिए हुए हैं नज़्म में से। इसको लय, आहंग और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ पढ़ना है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते, ना ही उसको पढ़ते हैं ना ही उसको समझते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो बस एक सबक की तरह पढ़ते हैं, लेकिन नज़्म जो होती है या अशार जो होते हैं उसको सबक की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसको उसी लहजे के अंदर, उसी लय और आहंग के अंदर दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ जो है ना पढ़ना चाहिए। जिस तरह मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ तो हमें भी इसी तरह जो है ना इसको पढ़ना चाहिए। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा। फिर मकड़ा कहता है कि लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। फिर कहता है कि गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खींच के न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मकड़े की जब बात मुकम्मल हुई तो फिर मक्खी ने उसकी बात सुनकर उसको जवाब दिया। वो आखिरी जो शेर है उसके अंदर है कि मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। हमें भी जो भी अशार हों या नज़्म हो या जो भी हो उसको भी इसी तरह, इसी अंदाज़ के अंदर पढ़ना चाहिए ताकि सुनने वाला उसको समझ सके। अब कवायद के लिहाज से एक दो सवाल दिए हुए हैं। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि इसको अलिफ बाई तरतीब से लिखें। शिद्दत, दिमाग, सिकंदर, बहादुर, रहबर, ज़िबह, हदीस। तो इसके अंदर शिद्दत के अंदर पहला हर्फ जो है ना वो है शीन, दिमाग के अंदर दाल है, सिकंदर के अंदर सीन है, बहादुर के अंदर बे है, रहबर के अंदर रे है, ज़िबह के अंदर जे है और हदीस के अंदर हे है। तो इन हरूफ को निकाल कर फिर तरतीब देना है कि इनमें से पहले कौन सा आएगा हर्फ। पहले यकीनन बे आएगा, तो बे से कौन सा हर्फ लफ्ज़ लिखा हुआ है बहादुर, तो वो हम पहले लिखेंगे। उसके बाद इन हरूफ की जो है ना वो क्या क्या तरतीब बनेगी। उसके बाद इन अल्फाज के अंदर जो हरूफ दिए हुए हैं उसकी तरतीब के लिहाज से हे आता है, तो हे से कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है हदीस, तो वो फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे। और उसके बाद दाल आता है, तो दाल से कौन सा लफ्ज़ बना है दिमाग, वो लिखेंगे। उसके बाद जे आता है, तो जे से कौन सा लफ्ज़ है ज़िबह, वो लिखेंगे। और उसके बाद रे आता है, तो रे से जो लफ्ज़ बना हुआ है रहबर, वो लिख देंगे। और उसके बाद सीन आता है, सीन से जो लफ्ज़ बनता है वो है सिकंदर, वो लिखेंगे। और उसके बाद है शीन आता है, और शीन से जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है शिद्दत, वो लिखेंगे। तो इस तरह करके ये सारे अल्फाज जो है ना वो अलिफ बाई तरतीब से तरतीब पा जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है कवायद के अंदर ही कि इसके मुतज़ाद लिखें, इसके मुतज़ाद लिखें।
تو متضاد اگر ہم صحیح طور پر پریکٹس کروائی ہوگی تو یقیناً ان کے متضاد جو ہے نا وہ بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہوں گے. پہلا دیا ہوا ہے سختی، تو اس کا جو متضاد ہے وہ نرمی ہے. خوشی، غمی یا غم. اس کے بعد ہے برباد، اس کا جو متضاد ہوگا وہ آباد ہوگا. اس کے بعد ہے دانا یعنی سیانہ، اور اس کا جو متضاد ہوگا وہ نادان، بھولا بھالا. اس کے بعد ہے پسند، ناپسند. اس کے بعد ہے دکھ، سکھ. تو اس طرح کر کے ہم اس کے متضاد جو ہے نا وہ بچوں سے کروائیں گے. لیکن یہاں تو ہم صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے. ہم اس کے فلیش کارڈ بھی بنا سکتے ہیں، پرچیاں بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر ہم بچوں سے جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی بھی کروا سکتے ہیں بچوں کی دلچسپی میں اضافہ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے لکھنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے. ان الفاظ کے جملے بنائیں: سکول، دیانتداری، بادل، گرمی، خزاں. تو ان کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے بھی ہے. یہ بھی کریٹیو رائٹنگ کا جو ہے نا وہ سوال ہے، لیکن یہ جائزے کی شکل میں جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے. تو پہلا ہے لفظ سکول. ان سے بچوں سے ہی اس کی پریکٹس کروانی ہے. ہم نے تو مطلب صرف ایک کانسیپٹ دے دیا، تو ہم نے بچوں سے ہی اس کی جو ہے نا وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی کروانی ہے. جی یہ ایک لفظ ہے، اس کا جملہ بنا کے دکھائیں، کیا بنے گا؟ سب بچوں سے بنوانا ہے. اسی طرح دیانتداری ہے، اس کا جملہ بنا کے دکھائیں. بادل ہے، اس کا جملہ بنا کے دکھائیں. پھر وہ جملے جو ہے نا اس کی ویریفیکیشن یا تصدیق آپ نے کرنی ہے، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسی طرح پہلا لفظ ہے سکول. مجھے سکول جانا پسند ہے، یا میرے سکول کا نام فلاں ہے. اس طرح کر کے جو بھی مطلب ذہن میں آتا ہے بچوں کے، اس کی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ہر ایک اپنی اپنی مرضی کا جملہ لکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہے دیانتداری. دیانتداری ایمانداری کو کہتے ہیں. اس کا جملہ کیا بن سکتا ہے کہ ہر کام دیانتداری سے کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے بادل. جب بارش ہوتی ہے تو ایک گیس کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں جو ہے نا وہ کچھ فضا کے اندر جو ہے نا وہ مختلف کلر کے جھرمٹ سے جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم بادل کہتے ہیں. گیسوں کا جھرمٹ، اس کو ہم بادل کہتے ہیں. تو اس کا کیا جملہ بن سکتا ہے کہ بادل آنے سے سورج چھپ جاتا ہے. جب بادل آتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے، کہ بادل ہمیشہ برسات برساتے ہیں. اس طرح بھی جملہ بن سکتا ہے. تو جو ذہن میں آتا ہے ہم اس کا جملہ جو ہے نا وہ ضرور بنائیں گے. اس کے بعد ہے گرمی. تو اس کا جملہ کیا بنائیں گے؟ گرمی سے پرندے بے حال تھے. گرمی سے پرندے بے حال تھے، یا آج شدید گرمی تھی. جو ذہن میں آتا ہے، آسان ہے، مشکل ہے، جس طرح کا جملہ ہے وہ اپنے لیول کے مطابق ضرور بنائیں. اس کے بعد ہے خزاں. خزاں یعنی موسم کا ایک نام ہے. 4 موسم ہے جس میں بہار ہے، گرمی ہے، سردی ہے اور خزاں ہے. تو خزاں ہمیشہ سردیوں کے بعد آتی ہے. ہوتا اس کا جو ٹائم ہے بہت کم ہے، جس کے اندر پتے جھڑتے ہیں، اس لیے اس کو پت جھڑ کا موسم بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا جملہ ہم کس طرح بنائیں گے؟ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا جملہ ہو گیا، بہت اچھا جملہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام ضروری کام کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیں. اس کا کوئی سیمپل وغیرہ تو یہاں نہیں دیا ہوا، لیکن بک کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کا سیمپل ایک دیا ہوا ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پہ کریٹیو رائٹنگ کا جو ہے نا ایک سوال ہے کہ اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کو جو ہے نا درخواست لکھیں. تو وہ ایک سیمپل وہاں دیا ہوا ہے. اسی کے مطابق ہی ہم نے درخواست کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہم درخواست کو صحیح طور پر لکھنا سیکھ سکیں. لیکن کچھ چیزیں جو ضروری ہیں میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ پریکٹیکلی طور پر درخواست ہمیشہ سادہ کاغذ پہ لکھی جاتی ہے. لائنوں والا کاغذ استعمال نہیں ہوتا، اور پورا کاغذ استعمال ہوتا ہے. اس کو کاٹ کر چھوٹا نہیں بنایا جاتا، بلکہ جتنا کاغذ ہے، چاہے وہ لیگل سائز کا ہے، چاہے وہ A4 سائز کا ہے، اس کو کاٹ کر ہم چھوٹا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ادب کے زینوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے اس کا حاشیہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد درخواست کا جو ہے نا وہ
ترتیب کے لحاظ سے جو صفحہ نمبر 71 کی بھی دی ہوئی ہے اسی ترتیب کے لحاظ سے ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیم ٹو سیم اسی طرح لکھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں اسی مقصد کے لیے درخواست کو جو ہے نا وہ ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس کو درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو عہدے کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عنوان لکھا جاتا ہے، اور پھر مدونہ انداز کے اندر اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور پھر اپنی تفصیل لکھی جاتی ہے، اور آخر میں جا کر اس کے اختتامی الفاظ اور تاریخ جو ہے نا وہ درج کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سیمپل ہے وہ صفحہ نمبر 71 پہ دیا ہوا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا، اور اسی طریقہ کار کے مطابق ہم نے درخواست کو جو ہے نا وہ لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی جو سمجھیں کہ پیٹرن دیا ہوا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے، درمیان میں لکھا ہوا ہے، سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، اسی ترتیب سے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس جائزے کا یا ریویو کا آخری سوال دیا ہوا ہے کہ دیے ہوئے جملے سے آغاز کرتے ہوئے 10 جملوں پر مشتمل تحریر کریں، اور دیا ہوا جو جملہ ہے وہ ہے اگر میں استاد ہوتا، اگر میں استاد ہوتا۔ یہ بھی کریٹیو رائٹنگ کا ہے کہ ایک اچھے استاد کی جو ہے نا وہ خوبیاں لکھیں، اس طرح کر کے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا آغاز اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں استاد ہوتا تو کیا کرتا۔ وہ ساری ہم نے تفصیل لکھنی ہے، لیکن فی الحال مختصر 10 جملوں پر مشتمل ہو، اس سے زیادہ نہیں لکھنی۔ تو ہم کچھ اس طرح سے مطلب لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں استاد ہوتا تو بچوں کو بہت محنت سے پڑھاتا، ڈنڈے کا استعمال تو بالکل بھی نہ کرتا، بچوں کو خوب حوصلہ افزائی کرتا، فرما بردار اور پڑھنے والے بچوں کو انعام دیتا، نالائق بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کام کرواتا، بچوں سے ان کی دلچسپی کی باتیں کرتا، ان کے ساتھ کھیلتا اور انہیں کہانیاں سناتا، تنگ کرنے والے بچوں کے والدین کو بلا کر انہیں سمجھاتا، ان کے مسائل حل کرتا، بچوں کو بار بار سمجھاتا، انہیں سوال کرنے کی اجازت دیتا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ تو اس طرح کر کے ہم اپنے اس سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بچوں کو یہی سوال دیں گے تو بچے ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کے جوابات جو ہے نا وہ لکھنے ہیں، یا اس کی جو ہے نا وہ تفصیل لکھنی ہے۔ تو جب ہم لکھوائیں گے بچوں کو تو بچے اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری مختلف چیزیں جو ہے نا وہ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو سبق تھا، سبق نمبر 14 اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ پھر ہم نئی آڈیو کے اندر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔